बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी अब्बास स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लंदन में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के अहम अरकान मौजूद थे और कल एक तवील नशिस्त हुई कायद मुस्लिम लीग नवाज़ मियां नवाज शरीफ साहब से, जिसके बाद हमें बताया गया वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कि आज दूसरी अहम बैठक होगी और अब से कुछ देर कबल वो बैठक भी इख्तिताम पजीर हुई, जिसके बाद एक मीडिया टॉक हुई और उसमें वफाकी वज़रा मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहबा, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब, और उन्होंने कहा कि मईशत के हवाले से अहम फैसले हुए हैं, मुशावरत हुई है और चूँकि एक मखलूत काबीना है लिहाजा इसकी मंजूरी काबीना से ली जाएगी। आइन शिकनी के हवाले से उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल से लेकर अब तक मुख्तलिफ मराहिल में आइन शिकनी की गई है, इस हवाले से कानून अपना रास्ता अपनाएगा। इस हवाले से ज़रूर हम बात करेंगे और लंदन से अपडेट लेंगे। कल के शो में भी हमने आपको लंदन से अपडेट लेकर दी थी कि जो मुशावरत हुई है उसमें मीडिया से जो गुफ्तगू हुई है और जो सहाफ़ियों के पास खबर है उसका अहवाल देंगे। दूसरी जानिब आज वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी स्टेटमेंट दी। एक तो उन्होंने एज ए फॉरेन मिनिस्टर अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दी और दूसरा बहसीत चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी उन्होंने कहा कि जब हुकूमत में आए तो हुकूमत में आने के बाद इस बात का इदराक हुआ कि जो अंदाज़ा था कि मुल्क के हालात जो हैं वो इंतहाई जिसे कहते हैं हौसला अफजा नहीं है बल्कि मनफी सूरत हाल है, उससे ज़्यादा जब आए तो पता चला कि पाकिस्तान इज़ एट द क्राइसिस पॉइंट। उन्होंने ये कहा, साथ में उन्होंने कहा कि वो ये समझते हैं कि पार्लिमानी कमीशन या पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए जो तहकीकात करे कि जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और साबिक गवर्नर पंजाब उमर चीमा साहब की जानिब से जो इक़दामात उठाए गए जो आइन के मुनाफी हैं, इनकी तहकीक होनी चाहिए और इस पर कानून अपना रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा किसी को भी सेक्रेट काउ बनने की या मुकद्दस गायब की हैसियत नहीं देनी चाहिए। साथ में आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात यह भी की कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक रोज़ कबल साबिक हुकूमत कि अहम वज़ीर ने उनसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि अगर ये वापस ना ली गई तो मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा, ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे। इस हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। फिर आज इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस डीजी मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की जानिब से भी इंतहाई अहम स्टेटमेंट आई और उन्होंने कहा कि बारहा फ़ौज ने कहा है कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, लेकिन पिछले दिनों से ये देखा जा रहा है कि जो आर्मी की लीडरशिप है उनके हवाले से गैर मोहतात गुफ्तगू की जा रही है, इससे परहेज़ किया जाए। और उन्होंने कहा कि फ़ौज में रैंक एंड में किसी किस्म की कोई तकसीम नहीं होती, जिनको फ़ौज का कमांड स्ट्रक्चर से इल्म है उन्हें मालूम है कि जो आर्मी चीफ़ हैं जिस तरफ वो देखते हैं पूरी फ़ौज उसकी तरफ ही देखती है और तमाम जो ओहदे हैं वो इंतहाई मोहतरम है, तमाम कोर कमांडर्स की वही इज़्ज़त व तकरीम है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि अवाम और फ़ौज के दरमियान किसी किस्म की कोई दरार नहीं डाली जा सकती और उन्होंने कहा जो भी फैसले करने हैं सियासत से मुत्तलिक, इलेक्शन से मुत्तलिक, वो सियासतदानों ने करने हैं, फ़ौज को इसमें ना घसीटा जाए क्योंकि पहले ही जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस में फ़ौज जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। इन तमाम हवालों से आज की नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे। जिन नुमाइंदा शख्सियात हमें ज्वाइन की उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर राना मकबूल साहब बज़रिया स्काइप मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा, उनका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रही हैं शानदाना गुलजार खान साहिबा TVU के ज़रिए, उनका बहुत शुक्रिया। आप रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और नसीम सदीकी साहब बरतानिया से हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं और अपने चैनल अब तक के ब्यूरो चीफ हैं, इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। सलमान गनी साहब भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, वेरी नोटेड एनालिस्ट। मैं आप लोगों की इजाजत से जरा नसीम सदीकी साहब से लाइव अपडेट ले लेते हैं। नसीम सदीकी साहब अस्सलाम वालेकुम। नसीम सदीकी साहब बताइएगा, लंदन में अहम नशिस्तें हुई, कल भी हुई और आज भी हुई और आप मौजूद थे जब गुफ्तगू हुई मीडिया से, कुछ तफसीलात हमारे साथ शेयर करेंगे जो हमने सुना, जो पाकिस्तान टेलीविजन ने बराह रास्त दिखाया वो मैं अपने व्यूअर साथ शेयर किया। मैं चाहूँगा जरा तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे 3 दिन से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना के मुतअद्दिद अरकान जो मौजूद हैं, जिनमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, राना सनाउल्लाह हैं, साद रफीक साहब मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ मौजूद है। 2 दिन से मीटिंग चल रही थी। कल तो एक नामालूम मुकाम पे मीटिंग हुई थी, लेकिन आज जो मीटिंग थी वो हसन साहब का जो हाइट पार्क के कॉर्नर पे ऑफिस है वहां पे मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद जो उन्होंने बात की मीडिया के साथ, उनका ये कहना था कि जो मुआशी हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में उसके बहुत ज्यादा कंसर्न है मियां नवाज शरीफ को। उन्होंने ये फैसले किए हैं कि पाकिस्तान की मईशत को किस तरह बेहतर किया जाए, क्योंकि सारा
وہ جو اس وقت مخلوط حکومت کا ہے وہ نون لیگ کے اوپر آ رہا ہے، کیونکہ جو معاشی ٹیم ہے وہ نون لیگ کی موجود ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس اسپیکر جیسا یا وزارت خارجہ جیسا عہدہ ہے، تو زیادہ برڈن جو ہے وہ نون لیگ کو اٹھانا پڑے گا. تو معاشی حالات درست کرنے کے بارے میں میٹنگ ہوئی ہے کہ کس طرح کیا جائے. ہم وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی یہاں پہ موجود تھے. اس کے علاوہ جو پاکستان کی اس وقت صورتحال ہے، وہاں پہ جس طرح سیاسی حالات بہت گرمی کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی بات ہوئی کہ جو آئین شکنی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، یا پنجاب میں جو صورتحال ہے اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے. تو اس طرح وقت جو ملٹیپل پرابلمز پاکستان میں چل رہی ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا گیا. فیصلے کیا ہوئے سامنے، اہم فیصلے نسیم صدیقی صاحب خبر دیجئے گا. دیکھیں فیصلے تو یہاں پہ نہیں ہوئے، کیونکہ فیصلہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، جو فیصلہ ہوگا وہ باقی کابینہ ہی کرے گی. لیکن فیصلے یہ ہوئے کہ ابھی یہ معیشت کو درستگی کی طرف لے کے جائیں گے. الیکشن میں ابھی یہ نہیں جائیں گے جب تک الیکشن ریفارمز نہیں ہو جائیں گے. ای وی ایم کو یہ اٹھا کے باہر پھینکنے کی بات کر رہے ہیں، اوورسیز کی ووٹنگ کو بھی ختم کریں گے. اور جب یہ الیکشن کے ریفارمز لے آئیں گے اس کے بعد جا کے کہیں پھر یہ الیکشن کی طرف جائیں گے. لیکن ابھی جو فیصلے ہوئے وہ تمام معیشت کے اوپر ہوئے ہیں، اور بات یہ کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے آئین شکنی کی ہے ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور اپوزیشن کو ایک ٹف ٹائم دینے کے بارے میں یا فیصلے ہوئے. لیکن تمام فیصلے کابینہ کی مشاورت کے ساتھ ہوگی. اوکے، اور لاسٹ میں یہ بتائے گا، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے انہوں نے کل سوابی میں جلسے میں اور آج جو انہوں نے پیشی کے بعد گفتگو کی، انہوں نے کہا وہ ارلی الیکشنز کی طرف جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ اس کی طرف جانا چاہیے. کچھ خبریں پہلے یہ بھی آ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب بھی، لیکن آپ کہتے ہیں کیونکہ پھر آصف زرداری صاحب کی پریس کانفرنس بھی آئی، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ فیصلہ جو ہے تمام معاشی معاملات پر جو ہے وہ سیر حاصل بحث ہوئی ہے، یہ معاملہ جو ہے آفٹر ریفارم الیکٹورل ریفارمز ہی ہوں گے. جی، ہم نے یہ سوال پوچھا ان سے کہ زرداری صاحب کے مشورے کے بعد آپ لوگ الیکشن سے ذرا پیچھے ہٹ گئے، تو انہوں نے کہا پہلے ریفارمز ہوں گے اس کے بعد نگران حکومت آئے گی. تو مطلب اگر ارلی الیکشن ہوتے بھی ہیں تو کم از کم اس میں 7-8 ماہ لگ جائیں گے، لیکن الیکشن کی طرف ضرور جائیں گے تاکہ ان کی فل پاور کے ساتھ ہی واپس آ. چلے، بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمارے ساتھ اپنا اپڈیٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا. میں شاندانہ صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. ایک تو آپ نے سن لیا کہ آصف زرداری صاحب نے بھی کہا، اور اب یہ فیصلہ جو ہے وہاں پر لندن سے بھی نسیم صدیقی صاحب بتا رہے تھے کہ معیشت جو ہے وہ اس وقت زیادہ ترجیح ہے موجودہ حکومت کی، اور الیکٹورل ریفارمز ہیں، نیب لاز ریفارمز ہیں. تو پی ٹی آئی تو اپنی عوامی رابطہ مہم چلائے ہوئے ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور بات نہیں ہوگی، صرف الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے اب آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تو صاف صاف جواب مل گیا کہ بھائی پہلے انتخابی اصلاحات، نیب قوانین اصلاحات، اس کے بعد معیشت کو بہتر کر کے پھر الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں گے. شکریہ انوار صاحب. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے آج کل ٹی وی شوز زیادہ وہ کیا ہوتا ہے مذاق رات بن گئے ہیں. یہ آپ کی کمپیئرشپ یا اینکرشپ میں بات نہیں کر رہی ہوں، جس طرح کی باتیں سننے کو آ رہی ہیں. میں جینوئنلی اپوزیشن میں تو خیر نہیں بیٹھی ہوں، پارلیمان سے تو باہر ہی ہوں، لیکن مجھے مزہ آ رہا ہے کیونکہ ایسی الف لیلا کی کہانیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ آپ نے سوچا کیسے. پہلی بات، غریب ملک ہے نا، یہ اتنا تو سب اس پہ ایگری کریں گے. جی جی، بیچارہ ملک ہے، مجبور ملک ہے، وسائل بہت ہیں، لوگ اچھے ہیں. وہ لنڈن جاتے ہیں انسٹرکشنز دینے کے لیے. جب جنرل باجوہ صاحب جنرل فیض کو اور فوج پاکستان کو برا بھلا کہنا تھا تو ان کے لیے بڑے بڑے اسکرین لگ جاتے تھے. تب انٹرنیٹ کا بھی پرابلم نہیں تھا، اسکائپ کا بھی پرابلم نہیں تھا. ابھی قومی پیسے خرچ کر کے تباہ کر کے وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے ایکسپنس پہ گئے ہیں. شاندانہ صاحبہ وہی کہہ کے لنڈن جا کے پہنچ گئے، کہنا اپنے ذاتی ایکسپنس پہ گئے ہیں، ذاتی ایکسپنس پہ گئے. اور تھوڑی سی میں وضاحت کرتا چلوں، فیصلے ذاتی ایکسپنس پہ گئے ہیں، اور ساتھ میں ابھی یہ واضح طور پہ صدیقی سے بتا رہے تھے کہ فیصلے یہاں کابینہ کی منظوری سے ہوئی، صرف مشاورت ہوئی ہے، فیصلے نہیں ہوئی لندن میں. کوئی مشاورت کس سے ہوئی ہے لندن میں؟ ظاہر ہے ان کے قائد ہیں نا، جیسے مسلم لیگ نواز کے قائد ہیں نواز شریف صاحب، تو وہ ان سے مشاورت ہوئی ہے. اسحاق ڈار صاحب ہیں، وہ فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں، لیکن جو فیصلے ہیں وہ تو یہاں پر ہوں گے نا. ان کی آئینی کیا پوزیشن ہے؟ نہیں، وہاں پر آپ مشاورت اپنی پارٹی ہیرارکی سے تو کر سکتے ہیں نا میم، پارٹی ہیرارکی میں تو کی جا سکتی ہے نا. میری بات سنیں، آپ بہت سیدھے سادے انوار صاحب. پاکستان کا پرائم منسٹر ایک دو اشتہاریوں کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے، وہ بھی دنیا کے سب سے مہنگے شہر میں. آپ کو اس میں تھوڑی سی بھی گڑبڑ نہیں لگ رہی ہے؟
आपकी टांगे थोड़ी सी नहीं कांप रही हैं? नहीं, मेरी टांगे क्यों काम ये आपकी इम्पोर्टेड हुकूमत है कि इस काबिल ही नहीं है कि 1300 पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं और फिर भी मुशावरत लंदन जाके करनी है दो उन लोगों से जो कानून से भागे हुए हैं। तो अगर आपको इससे भी अंदाजा नहीं होता कि पाकिस्तान कितने गलत हाथों में चला गया है, कितने नालायक हाथों में चला गया है, किस किस का धोखेबाज हाथों में चला गया है, इमोरल इलीगल लोगों में चला गया है, कि अच्छा कह रहे हैं ना कि हुकूमत के पैसों पे नहीं गए, टिकट दिखाएं, फ्लाइट अटेंडेंट दिखाए, कहाँ ठहरे हुए हैं वो सारा दिखाए, और वो बिल्स दिखाएं कि ये कौन दे रहा है। चलिए, ये तो आपकी आ गई, ये तो आपने बात कर दिया। अब जो फैसला हुआ अर्ली इलेक्शंस की तरफ नहीं जा रहे की है जी, ये तो अब आपकी जो हो गई, जो आपका सियासी बयानी आपने बता दिया, लेकिन जो नुक्ता ये था कि अभी पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे, नैब लॉज रिफॉर्म्स होंगे, उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाएंगे। सर जी, रिफॉर्म्स तो हमने कर दी थी। अच्छा। आपके ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसा लेने का तो बहुत शौक है, लेकिन उनको वोट का हक देने का कोई शौक नहीं था। उनको हमने वोट का हक दिला दिया। ठीक है। हमने इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स लिया, क्योंकि रात रात जब ये इलेक्शन कमीशन के जो क्या होते हैं नुमाइंदा टीचर्स जो रात रात में बिक जाते हैं, कोई करोड़ पे कोई 2 करोड़ पे, हमने कहा वो सिस्टम खत्म करें, थोड़ा हया का सिस्टम इस मुल्क में लेके आए, जो जिसको वोट देना चाहता है दे दे, क्लिक ऑफ बटन सारी दुनिया करती है। और ये मैंने पहले आपके एक दफा टीवी शो पे डिस्कस भी किया था अहमद बिलाल महबूब से, कि आप अरबों रुपए जो पाकिस्तान से ट्रांजैक्शन होती हैं, इनकी टीटीज होती रही हैं, वो बोरियों में तो पैसा नहीं जाता बट बैंक से ही जाता है ना, तो आप वोट क्यों नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिकली, अगर आप बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। ये सारे बहाने हैं, इनको डर लगता है क्योंकि ओवरसीज 90% वोटर पीटीआई का है। चलें कर लें, आपने जो रिफॉर्म करने हैं हटा दें ओवरसीज पाकिस्तानी से वोट का हक, डबल सिटीजनशिप भी मत दें, और ईवीएम भी हटा दें। आप फिर भी नहीं जीत सकते, आप 3 महीने बाद भी नहीं जीत सकते पीडीएम, या मुझसे लिखा वाले लें, ये साल बाद भी नहीं जीत सकते। जो इंसान बदनीयती करेगा आप उसके नतीजे आप लोगों को ये मानता ही नहीं मानता, उसको मदर नेचर बहुत मारेगी। ओके, आपको यकीन है कि ये किसी सूरत भी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन मैं दोबारा लौट के आपके पास आता हूं। सेनेटर राना मकबूल साहब, सर क्या कहेंगे? जो हालात है वो आप देख लें आपके सामने। ठीक है, ठीक है राना साहब, आप सर इसका जवाब दीजिएगा। सेनेटर साहब, आपकी लीडरशिप पे भी इल्जामात लगाए हैं, शानदाना साहब ने कह रही मुशावरत के लिए क्यों कर लंदन गए, और कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो कहते हैं तो हमने सारे मुकम्मल कर लिए। राना साहब। नवाज साहब अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे इतनी शाइस्ता, शगुफ्ता और शुस्ता खातून के साथ लड़ाना चाहते हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, आप ऐसे ना करें, मुझे प्रोवोक ना करें। उनकी बातें आपने खुद सुनी होंगी। नहीं, मैंने सुनी है बातें, मैंने उनकी बातें सुनी है, तो हम पिछले 4-5 साल से सुन रहे हैं ये बातें। अच्छा, वो नई बात थोड़ा। अब वो कहती हैं कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जो कि कायद है मुस्लिम लीग का, वो एब्सकॉन्डर है। कभी इन्होंने वो जजमेंट पढ़ी है जो जस्टिस जज बशीर ने लिखी थी, यानी 172 पेज नंबर, पैरा नंबर 2, क्या लिखता है वो, कि मुझे मरीम नवाज और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस पेश नहीं की गई, इसलिए इनके खिलाफ आर्टिकल 9 ऑफ दी नैब ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं करता, हेंस दे आर एक्विटेड, हेंस दे आर एक्विटेड। ये एक्विटेड के अल्फाज हैं, जरा पढ़ लें, ये बहुत पढ़ी लिखी खातून है। और आखिर में जाके आखिरी पैरे में कन्विक्ट कर देता है। क्यों करता है, किसने करवाया, ये इनको नहीं पता। इतनी मासूमियत जो दिखानी भी तो नहीं है, शानदाना साहब को इल्म है। अब वो कह रही हैं कि जी उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया और बेटे को जो है वो चीफ मिनिस्टर बना दिया जी। अब बेटा जो है वो बेटा होने की वजह से चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना, वो लास्ट 4 ईयर वो स्ट्रगल की है। आप में से कौन सा बंदा है जो सारी पीटीआई का मुझे बताया जो 2.25 साल अंदर रहा हो, बताए ना जरा अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल में। आप लोग तो एक रात भी अंदर नहीं रहे। आप लोगों ने जो सजाएं दी, जिससे मियां नवाज शरीफ को किया, जिस तरह मरियम नवाज को किया, बार बार कैद किया, बार बार कैद किया, उन लोगों की एक स्ट्रगल है। अब आप जब कहते हैं नहीं जलसे बड़े बड़े हो रहे हैं, जलसे हमने जलसा वो भी देखा था जो 11 अक्टूबर 2011 में हुआ था, और उसके बाद जो 2013 में इलेक्शन हुआ, लाहौर की बात कर रहे थे, 14 में से 1 सीट मिली इनको। ठीक, अब आप इसका पोल खुल जाएगा। आप इनको पता नहीं है कि इलेक्शन का मैकेनिक्स क्या होते हैं और मुस्लिम लीग के वोटर का टेक्सचर क्या है। उनकी खातीन नहीं बाहर आती हैं, वो तो उस दिन आती हैं जिस दिन वोटिंग होती है। उनके मर्द भी बहुत कम बाहर आते हैं। आप देखते हैं कि लाहौर की सारी सीटें लेते हैं, गुजरांवाला की सारी सीटें लेते हैं, पिंडी की सारी सीटें लेते हैं। तो आपने जो करना था वो कर लिया, उन लोगों को इस्तेमाल कर लिया। आपने एग्रीकल्चर वालों से उनको जूते पड़वाए, आपने खींचा,
جہازوں میں اٹھا کے کینڈیڈیٹس کو ادھر پھینکا کبھی ادھر پھینکا. تو اتنے آپ ٹال کلیم نہ کریں, یہ ایک بات بنتی نہیں ہے. یہ جو حاشا بکلا یہ بات کر رہے ہیں کہ جی حکومت کے خرچے پہ گئے, بغیر ثبوت کے. ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ اپنے خرچے پہ سارے گئے ہیں, وہ سارے اپنے خرچے پہ گئے. یہ نواز شریف نے تو پرائم منسٹر ہاؤس میں کھانے کا بھی بل کبھی نہیں کسی کو دینے دیا تھا. وہ فورن ڈگنیٹری کو کھانا اپنے پلے سے کھلاتے تھے. وہ ایک صاحب حیثیت آدمی ہے. ان کا باپ ملک کا دوسرا بڑا انڈسٹریلسٹ تھا. یہ بلیم اور یہ سارے بہتان یہ بے معنی ہے. اب اگر وہ اپنے لیڈر کو ملنے کے لیے چلے گئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. یہی تو ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جب لوگ ایک دوسرے کا اس طرح لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھی ہیں, وہ باہر بھی ہو تب بھی ان کا لیڈر ہے. اس لیے میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی مثال ہے. بہت بڑے بڑے لیڈرز کو لوگ ملنے جاتے ہیں, اور اگر وہ ایگزائل میں بھی ہو وہ وہاں سے بھی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو کمانڈ کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے کمانڈ کی ہے اور وہ کمانڈ کر رہے ہیں. ان کا ایک بندہ نہیں ہلا. آپ نے ڈنڈے برسائے, کیا کام نہیں کیا. تو آپ کے جو اپنے بندے تھے, آپ نے ان کو گالیاں دی, ان سے نفرت کی, ان کے ساتھ بد اخلاقی کی. انہوں نے کہا ہمیں معاف کر دو, ہم باعزت لوگ ہیں, ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں, ہمارے اوپر ذاتی. ٹھیک ہے سر, آپ کا نقطہ آ گیا. آپ نور عالم کے ساتھ مس بہیو کریں تو وہ کیا کرے گا, آپ مجھے بتائیں نا. ٹھیک ہے سر, آپ کو نقطہ کیا, میں چاہوں گا سلمان صاحب کا بھی نقطہ لے لیتا ہوں. کیا کرے گا. ٹھیک ہے سلمان غنی صاحب. جی سر, آپ میرے ساتھ ہی رہے گا. شاندانہ صاحبہ, سلمان غنی صاحب سر بتائیے گا, شاندانہ صاحبہ کی بھی آپ نے گفتگو سنی, انہیں اعتراض ہے کہ کیوں کر لندن گئے اور وہاں پر مشاورت کی گئی, یہاں پرائم منسٹر صاحب کو فیصلے جو ہے وہ پاکستان میں کرنے چاہیے. آپ کے پاس سر کیا خبر ہے, کیا ویسے فیصلے ہوئے ہیں, یا کیا جو تجویز سامنے آئی ہیں اس میں کیا ٹیک اویز ہیں, یہ جو وزٹ ہوا ہے, اور ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپٹکس کے لحاظ سے, کیونکہ پی ٹی آئی اس کو کرٹیسائز کر رہی ہے. رانا صاحب نے کہا کہ لوگ ایگزائل میں بیٹھ کے بھی انہوں نے پارٹیز رن کی ہیں, کوئی ایسی اچمبے کی بات نہیں ہے. یور ٹیک سلمان غنی صاحب. انور صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان آج ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے جی, اور اس صورتحال کا مداوع صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ پاکستان کی اہل سیاست جو ہے وہ ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرے. یہ الزام تراشی اور گالی گلوچ کے رجحان نے پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں کی. اور جہاں تک آپ کی معزز مہمان نے یہ کہا کہ جی وہ قیادت اشتہاری ہے, تو بڑی معذرت کے ساتھ جب آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں نا, اگر یہ لوگ اشتہاری ہیں تو میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں کہ جب ہمارے پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی صاحب اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے حلف لیا تھا تو وہ بھی اشتہاری تھے, وہ دہشت گردی کی عدالتوں کے ملزم تھے. اور میں سمجھتا ہوں یہ رجحان اچھا نہیں ہے. دیکھیں, بات یہ کہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنے عوام کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے. وہ ایک ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے ملک کو استحکام کی منزل کی طرف لے کے جاتی ہے, دوسرا وہ قومی ایشوز کے حوالے سے اپنی قوم کے اندر یکسوئی اور سنجیدگی پیدا کرتی ہے. کیا آج ہماری سیاسی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے, جہاں تک آپ نے لندن کی بات کی ہے, دیکھیں نواز شریف صاحب پاکستان میں عدالتی طور پہ نااہل ہوں گے, لیکن کیا وہ سیاسی طور پہ بھی ایسی بات ہے؟ میں نہیں سمجھتا. اگر آج کی آپ پاکستان کی پولیٹکس دیکھیں تو پاکستان کی بڑی سیاسی حقیقت خود نواز شریف صاحب ہیں. مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا ٹی وی ٹاک شو جو پاکستان کی سیاست پہ ہو, معیشت پہ ہو, اس میں نواز شریف صاحب کا ذکر نہیں آتا. اور بات یہ کہ اس سے پہلے بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی. کیا بھٹو صاحب کو آپ پاکستان کی سیاست سے باہر کر سکیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہے. اور یہ اس پہ خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب سیاستدانوں کو عدالتی سزائیں ہوں. اور ہمارا یہ بھی ایک تلخ تجربہ ہے کہ دیکھیں, بات ہے کہ جب عدالتی فیصلے آپ کے حق میں آتے ہیں تو آپ کے لیے عدالتیں بڑی ٹھیک ہوتی ہیں, اور جب آپ کے خلاف فیصلے آتے ہیں تو آپ عدالتوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں تک آپ نے لندن میں ایکٹیویٹیز کی بات کی ہے, دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. نواز شریف صاحب ان کے ایک غیر متنازع لیڈر ہیں, اور اگر وہ لندن گئے ہیں تو لندن میں قومی سیاست پہ ڈسکس ہوئی ہے, معاشی صورتحال پہ بھی بات ہوئی ہے, اور خاص طور پہ قبل از وقت انتخابات پر بھی غور و خوض ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی سیاسی جماعت کے لیے اس کی لیڈرشپ کی جو رائے ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے. اور بات یہ کہ وہاں پر کیا باتیں ہوئی ہیں جو میرے علم میں ہیں. دیکھیں, اگر وہاں پر بیٹھ کے سیاسی قیادت نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ ہمیں آنے والے بجٹ میں اپنے عوام پہ لوڈ نہیں ڈالنا, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو سراہنا چاہیے, مخالفین کو بھی سراہنا چاہیے. عام نکتہ ہے 3.5 سال میں انوار صاحب 3.5 سال میں کیا پاکستان کے عوام کا کچومر نہیں نکلا؟ کیا مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کی آگ میں ملک نہیں چلتا رہا؟
किसी ठीक है। को इस बात का एहसास था। सलमान साहब, आपने अहम नुकात उठाए सर, आपने अहम उठाए, मेरे साथ रहिएगा सर। मैं चाहूंगा शानदाना साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी, आप इसका भी जवाब दीजिएगा जो हमारे दो मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने बात की और सलमान साहब ने कहा, और उन्होंने थोड़ा सा जो क्योंकि सियासत के तालिब इल्म है और उन्होंने माजी के भी हवाले दिए। बिलावल साहब ने आज कहा कि उन्हें आप लोगों की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की कैबिनेट मेंबर की तरफ से धमकाया गया था कि अगर तहरीक अदम ना ली गई तो ऐसे हालात बना दिए जाएंगे कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा और साथ में पार्लिमानी कमीशन का भी मुतालबा किया है। 3 अप्रैल से लेकर आज तक जो उन्होंने कहा आइन शिकनी की जा रही है आप लोगों की जमात के ओहदेदारान की जानिब से, और जो आइनी ओहदेदार भी हैं, सदर साहब का भी कहते हैं, फॉर्मर गवर्नर साहब का भी, उनके खिलाफ तहकीकात, और किसी को मुकद्दस गाय का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। शानदाना साहबा, बिलावल साहब कह रहे थे। आई एग्री अनवर साहब, पहले आपके सवाल का जवाब देती हूँ, फिर जो बाकी बातें उठी हैं मैं उनका जवाब दूंगी। पहली बात, बिलावल साहब को अगर ये ख्वाब में टेलीफोन कॉल आई है तो मतलब मानने की बात है। उनके पास कुछ इन राइटिंग नहीं है, कोई SMS नहीं है, बंदे बंदी का नाम ही बता दे जिसने उनको थ्रेटन किया है, और अगर मार्शल लॉ करेगा तो कौन सा जर्नल करेगा, कैसे करेगा, आपकी तो आइन में इजाज़त ही नहीं है मार्शल लॉ की। सो इनको थोड़ी डिटेल से पूछ ले बिलावल साहब से कि आप इतने एक्सपीरियंस्ड फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के, तो थोड़ा सा ये भी बता दें अगर सच है तो। हम जिस तरह कह रहे हैं ना कि साइफर डिस्क्लोज करें, मुदाखलत है, साजिश नहीं है, या वो डिक्लासिफाइड वर्जन को लोगों के सामने रखते हैं, या वो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि जिसमें कहते हैं कि नहीं है साजिश, तो उन्हीं को अखबार में छाप दें। बिलावल साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूं कि जिसने आपको थ्रेट की है उन्होंने पार्लिमानी कमीशन बनाने की बात की, आप सपोर्ट करती, बनना चाहिए तहकीकात, ब्रिगेडियर खड़े हैं, पार्लिमानी कमीशन ऐसा बने जो तहकीकात करे, जो भी है वो बताए तो सही ना। अनवर साहब, आपकी आवाज कट गई। जी, मैंने कहा जो अगर उनका मुतालबा है आप सपोर्ट करती हैं, आपने कहा ना उनके पास अगर पास कोई इंफॉर्मेशन है तो ऐसा कोई कमीशन बन जाना चाहिए, जैसे आप लोग कहते हैं इंक्वायरी कमीशन है, जुडिशियल कमीशन, इसकी बात की इंक्वायरी हो जाए। वो खुद क्लेम कर रहे हैं ना कि उनको कॉल आई है, उनको कॉल आई है। वो देखिए हमारे जो है हसास एजेंसीज कॉन्वर्सेशन सारी रिकॉर्ड करती हैं, उनके पास व्हाट्सएप सुनने की भी सलाहियत है। वो फोन कॉल निकलवा ले, बंदे का नाम दे दे, नंबर निकाले, कोई मसला नहीं होगा, प्लीज कर ले वो। अच्छा, अब थोड़ी सी और बातें जो आपने कही, अगर आप इजाजत दें तो छोटा सा वक्फा ले लें। शानदाना साहब, छोटा सा वक्फा लेते जी, आप इजाजत दें, छोटा सा वक्फा लेके दोबारा लौट के आते, छोटा सा वक्फा लेते दोबारा लौट के आते हैं आपके पास ही। वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, व्हेन वी कम स्ट्रेट गो टू शानदाना गुलजार साहब, शी हैड टू से फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। उसके बाद राना मकबूल साहब और सलमान गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए। Some journeys begin with a dream. As we embark on a quest for a humble abode, yearning to live like royalty and do business of global success. Conquering Lahore West like never before. Revealing West Marina. Grand master plan designed by Surbana Jurong. वेलकम बैक व्यूअर्स, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्क की सियासत के हवाले से। जी शानदाना साहब, ब्रेक पर जाने से कबल आप बात करना चाह रही थी सलमान साहब और राना मकबूल साहब के हवाले से, जो उनका बयानिया था। जी जी, कुछ सेनेटर साहब ने बातें की, कुछ गनी साहब ने की। पहली बात देखिए, आपको बुरी लगेगी बटी की बटी हकीकत है। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हमने बिलावल को चेयर मिनिस्ट्री बनाया कि उसकी फैमिली ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। सर कह रहे हैं सेनेटर साहब के हमजा शहबाज से बड़ी कुर्बानियाँ दी है तो वो CM बन गए हैं। तो माजरत के साथ हमारे जो आर्मी पब्लिक स्कूल में तकरीबन 150 बच्चों के करीब लगभग शहीद हुए थे, तो उनके माँ बाप को भी सबको काबीना में ले लें, उनको भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेनेटर बना दें। उनसे बड़ी कुर्बानी तो उस मुल्क के लिए किसी ने नहीं दी। जो ठीक है, तो प्लीज़ ज़रा इंसान जब बात करे ना तो सोच के करे कि कुर्बानी देने वाले इस मुल्क में बहुत है। 80,000 लोग मरे इन द वॉर ऑन टेरर, तो फिर उनको भी सबको पार्लियामेंट में बैठा दे, मसला ही ख़त्म। कुर्बानी देने वालों को अगर पोजीशंस इतनी बड़ी बड़ी देनी है तो हर किसी घर में कोई ना कोई शहीद तो है। जो 75 साल से अफवाज पाकिस्तान के शहीद होते रहे, जो शहीद नहीं होता उसके हाथ पैर कट जाते, माजूर हो जाते, फिर उन सबको आला ओहदों पे बैठा दे, सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में, नेशनल टैरिफ कमीशन में, कंपटीशन कमीशन में, मसला ही ख़त्म। अच्छा देखें, सियासत शौक होता है, CM बनने का शौक होता है, PM बनने का शौक होता है, कोई मजबूरी नहीं होती है। पावर पॉलिटिक्स है ना शानदाना साहब, आप आवाम से तो बैठ जाएं। ये क्या
یہ پاور پالیٹکس ہے نا, جی، آپ لوگ بھی اچھا اقتدار میں دوسری آنا بات چاہ رہے ہیں نیب نا. کی انہوں نے بات کی. جی ہاں تو میں نے تو نہیں کہا کہ ہماری مجبوری ہے, وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیل کاٹی ہے تو ان کو اس لیے پوزیشن ہم دے رہے ہیں. اچھا نیب کی بات ہوئی, قوانین جی بالکل بدل دیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. نیب کے قوانین اس سے پہلے وہ احتساب الرحمان صاحب تھے جو اب ان کے رشتہ دار بھی ہو گئے ہیں, وہ جو لوگ کے ساتھ کرتے تھے وہ ہراساں کرتے تھے, ہمیں ابھی بھی اس کا پتہ ہے کیسے کرتے تھے, ہم تو گزرے ہیں اس سے. اور یہی آفتاب شرپاؤ کو انہوں نے بند کیا تھا, پیپل پارٹی والوں کو بند کیا ہوا تھا. یہ ان کے ایک دوسرے پہ دھرے ہوئے کیسز ہے اور ریفارم ہم پہ ڈالتے ہیں, بند کر دینا آپ کو ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تیسرا بات کر رہے تھے جی خرچوں کی, معذرت کے ساتھ سر جی پرائم منسٹر بیچارہ ہیلی کاپٹر سے اپنے گھر جاتا تھا, بنی گالا واپس آتا تھا اور اس کے اسکینڈل بنانے میں یہ تھک گئے. اور وہی جو ایک ارب روپے لگے شاندارہ صاحب, آپ کہتی قومی خزانے کو نقصان پہنچتے, 1 ارب روپے غالباً لگے. سن لے میری پوری بات, آپ سن لیں. جی 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 سنیں, آپ نے ان کو انٹرپٹ نہیں کیا, میری پوری بات سن لیں. جی پلیز. سوال آپ نے پوچھا, جواب میں دوں گی. اسی طرح یہ لوگ جب لے کے جاتے تھے نہاریا مری جاتے تھے ہیلی کاپٹر, تو تب تو کوئی قیامت نہیں تھی پاکستان میں, لیکن وزیر اعظم پاکستان کے ہیلی کاپٹر میں نہ بیٹھے, یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا پلس اے ٹی ایم کیا نام ہے, جہانگیر ترین, چینی چور, آٹا چور, علیم خان, وہ اب ان کی ماشاءاللہ بیسٹ فرینڈز ہیں, لنگوٹیے یار ہیں, مبارکبادیں ہو رہی ہیں, جھپیاں ہو رہی ہیں. وہ اب چور نہیں رہے, وہ آپ کی گورنمنٹ میں آ کے وائٹ واش ہو گئے, ان کو آپ نے واشنگ مشین میں دھو ڈالا ہے. قابل سے ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی چٹ ملی ہے آپ کو کہ جی وہ اللہ نے وہی ڈالی اور بس یہ فری ہو گئے. خدا کا واسطہ ہے سر, سچ اور جھوٹ میں بہت واضح فرق ہوتا ہے. جس کو بولنا ہے بولے, میں کسی کی چوکیدار نہیں ہوں, لیکن مجھے اپنا سوچ سچ بولنے کا حق ہے. اچھا ویسے آپ علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب کو کیسا سمجھتی ہیں؟ میرے پلیز سوال کا جواب دیجیے گا. شاندار صاحب, ہاؤ ڈو یو سی جہانگیر خان ترین اور علیم خان, آپ انہیں کیسے سمجھتی ہیں؟ بتائیے گا. سیل آؤٹس, چور جہانگیر ترین نے اور علیم خان نے ان کو سزا دی عمران خان کو کہ تمہارے حکومت میں ہم پہ انویسٹیگیشن ہوئی, تمہاری حکومت میں ہم پہ 100 دن نیب میں ڈالا گیا, تو یہ لو ہم نے بدلہ لے لیا. شکر الحمدللہ کہ پتہ چل گیا کہ چور کون ہے, جھوٹا کون ہے, کس کے ساتھ بیٹھا ہے. خان کے سر یہ نہیں لگ سکتے. اچھا سنیں دوسری بات, یہ انہوں نے کہا نا کہ جو ملک میں تلخ میں ذرا آتی ہوں ان کی طرف, سلیمان غنی صاحب کی طرف, وہ کہتے ہیں کہ جی بہت تلخ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. اور یہ سر جی یہ وہی پاکستان ہے جہاں قائد اعظم کو شہید کیا گیا, جہاں لیاقت علی خان کو کیا گیا, بھٹو کو کیا گیا, بے نظیر صاحبہ کو کیا گیا, جہاں ضیاء الحق کو مار دیا گیا, بنگلہ دیش آپ سے جدا ہوا. کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ تلخی پہلے نہیں تھی پاکستان میں, معذرت کے ساتھ. اور دوسری بات, میاں نواز شریف جو جنرل مشرف کے بارے میں کہتے تھے بھگوڑا بھاگ کے چلا گیا, فوجی ہے ڈر گیا, تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایبسکونڈر بھاگ گیا یہاں سے. کیا فرق ہے ان کی باتوں میں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا جانور کیا کہتے ہیں اس کو گندا لفظ اردو میں بولیں اور آپ کا جانور ٹامی. ایسے نہیں ہوتا. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے جواب لے لوں. دو قانون ایک ہی, نیب کی جواب لے لوں. نہیں ایک منٹ ایک چیز, آخری چیز آنے کا نا کہ نہیں سن لے آخری میں پورا کر دوں. عدالت کی بات ہوئی کہ جب عدالتوں کی برائیاں کرتے, ہم نے عدالت کی ہر ایک فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا, غیر آئینی تھا ہم نے ایکسیپٹ کیا. لیکن سب سے جو آئینی کام ہوا کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی 18ویں ترمیم کے بعد سی ایم پنجاب کو اوتھ دیتا ہے, اور یہاں پہ کابینہ ڈویژن جو پریزیڈنٹ ہے اس کے مسترد کی ہوئے سمری کو گورنر کو نوٹیفائی کر دیتی. تو معذرت کے ساتھ اگر آئین اور اسمبلی کھیلیں گے نا, آئیں میدان میں, ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے. رانا صاحب سر, یہ تو بڑی لوڈڈ آج گفتگو کی ہے شاندانہ صاحبہ نے. رانا مقبول صاحب, لگتا ہے وہ چاہ رہی ہیں آپ پرووک ہو جائیں. یہ جو ہوا ہے نا یہ عمل ووٹ ٹیکنگ کا اور گورنر کے ریموول کا اور سارا, شاندانہ صاحبہ سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آئین کا آرٹیکل 49 پڑھ لیں, اس کا سب آرٹیکل 2 پڑھ لیں, کیا یہ آئین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. ابھی انہوں نے, جس کو میں بڑا محسوس بھی کرتا ہوں کہ ان کو یہ کہا ایبسکونڈر ہیں, بھاگ گئے ہیں. یہ دیکھیں کچھ فیصلے ایسے ہوئے ہیں انوار صاحب پاکستان کی ہسٹری میں جو قبول نہیں کیے گئے. کیا میں شاندانہ صاحب کے حکم کے اوپر جسٹس منیر کا وہ فیصلہ مان لوں جو مولوی تمیز الدین کیس میں اس نے کیا تھا, جو پاکستان کے 2 لاکھ کی بنیاد رکھی گئی تھی, درست تھا, وہ بھی چیز ایسا فیصلہ تھا. تو کیا میں فیصلہ جسٹس انوار الحق کا مان لوں, جسٹس مولوی مشتاق کا جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی تھی, کیا وہ فیصلہ درست تھا؟ یا میں مان لوں جسٹس شاہد ازہر خان کا فیصلہ جس نے ایک آرمی جنرل کو آئین امینڈ کرنے کی جو کھلی چھٹی دے دی تھی, وہ مان لوں؟ کیا اسی طرح ثاقب نثار کا یہ فیصلہ مان لوں جو انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ کیا ہے کہ جی 1000 درہم نہیں لیا اور وہ اس چارج میں بھی شامل نہیں ہے, اور سارا کچھ کر کے اور پھر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے, اچھے بڑے چلتے نظام کو تلپٹ کر دیا. تو یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور پھر میں نے اس جج کا جس نے میاں صاحب کے کیس کا فیصلہ کیا بشیر کا,
تو تحریر نکلے یہ تو ایویڈنس کی بات ہے نا. 172 پیج ابھی نکالیں اور پیرا نمبر 2 پڑھ کے دیکھ لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ درست بات کیا ہے, غلط کون سی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری ایک ملیشیس پروسیکیوشن ہوئی ہے, اور اس کے اوپر یہ مزید الزام قریشی کہ وہ بھاگ گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ہی از اے لیڈر, ہی از این اسٹیبلشڈ لیڈر. آپ کے کہنے سے تو وہ نہیں گرے گا نا. ابھی بھی اس کا جو کنٹرول ہے اپنی پارٹی کے اور پاکستان کی پالیٹکس میں جو اس کا رول ہے وہ ایک انپریسیڈنٹڈ, ایک بڑے لیڈر کا. اس لیے مہربانی کر کے حقیقت کو تسلیم کریں, اور کوئی بات نہیں. اب الیکشن آ رہے ہیں, پڑھنے مہینے بعد نہیں ہوتے, ویسے بھی 3 مہینے تو مل رہے ہیں پیریڈ جو ہوتا ہے, جی جی, انٹرم پیریڈ. اور وہ الیکشن کمیشن نے جا کے سپریم کورٹ میں بیان دیا ہے کہ ہم 7 مہینے سے پہلے نہیں کر سکتے. انہوں نے ریزن دیے اس کی, ان کے ریزنز کو بھی تو دیکھ لے نا. آپ ہر چیز کو بلڈوز نہ کریں. اگر وہ ریزن جو ہے ریزنیبل نہیں ہے تو پھر آپ کہیں کہ ہم نے وہ کانسٹیٹوئنسی فاٹاز کی ہے, ان کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے اور ان کے کچھ کام ہے, تو پھر تو آپ کہیں کہ وہ الیکشن کمیشن بہت غلط کر رہا ہے. تو کس طرح آپ 3 مہینے میں الیکشن کرا لیں گی؟ مسلم لیگ تو پہلے بڑی بے قرار تھی, لیکن اب نہیں ہو سکتے. آپ کو 7 مہینے سے اوپر جا کے اس کا انتظار کرنا پڑے گا. کوئی بات نہیں, آپ اور کھل کھیلیں, ہوا کھائیں. آپ کو کچھ کہا بھی نہیں کیا, یعنی گورنمنٹ نے کوئی آپ کے خلاف ایکشن ہی نہیں لیا. اور کوئی گورنمنٹ ہوتی تو آپ کے 5,000 10,000 بندے ابھی تک جو ہے راؤنڈ اپ کر لیے ہوتے تو آپ کو لگ پتہ جاتا. یہ تو گورنمنٹ کی جنراسٹی ہے. ٹھیک ہے, ورنہ جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں تو آنے والی گورنمنٹ جو اسی دن نہیں چھاپے شروع کر دیتے ہیں, لیکن نہیں کیے. دس از دیئر میگنینیمٹی. اس چیز کو ان کو ایڈمائر بھی کرنا چاہیے, اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اوکے, میں پولیٹیکل جنراسٹی دکھائیے. میں جی پولیٹیکل جنراسٹی کی آپ بات کریں. سلمان غنی صاحب, سر بتائیے گا, چاندانہ صاحبہ نے کہا کہ پولرائزیشن پہلے بھی تھی, انہوں نے ماضی کے حوالے دیے, اور ابھی بھی پولرائزیشن ہے. ساتھ میں انہوں نے کہا اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس کوئی نام ہے تو وہ نام ضرور بتائیں, اور پارلیمانی کمیشن کی بھی بات کی تو انہوں نے کہا بالکل نام اگر ان کے پاس ہیں تو وہ ضرور شیئر کریں, ہم آگے بڑھنا چاہیں گے. آپ سمجھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو انہوں نے بات کی ہے, جو الزام لگایا, اس میں وزن ہے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ دیکھیں انوار صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ماضی کے اندر پولرائزیشن اس انتہا پہ نہیں تھی, اور ماضی پہ جو پولرائزیشن تھی وہ اس طرح پاکستان کی معیشت پہ اثر انداز نہیں تھی ہو رہی. اور آج جو کیفیت آ رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ آپ اپنی 3.5 سالہ حکومت کی کارکردگی کی تو بات نہیں کرتے, لیکن آپ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کے خلاف سازش ہوئی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ کون سی ایسی کمی آپ نے خود چھوڑی تھی جو کسی اور نے پوری کی ہے. اور جہاں تک آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیان کی بات کی ہے تو میرے خیال انوار صاحب آپ ذرا اس کیفیت میں جائیں جس کیفیت کے اندر زرداری صاحب نے یہ بات کی کہ جی مجھے یہ کہا گیا تھا. کیا ایسی صورتحال طاری نہیں کر دی گئی تھی؟ کیا یہ طرز عمل اختیار نہیں کیا گیا تھا کہ جی اگر ہم نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے طرز عمل سیاسی نہیں کریں گے اور پاکستان کی الیکٹڈ حکومتیں ڈلیور نہیں کریں گی, پاکستان میں سیاستدانوں کی عزت و تکریم بھی نہیں بڑھے گی اور پاکستان کا سیاسی سسٹم بھی مضبوط نہیں ہوگا. دنیا کی جمہوریت میں کچھ لائن سے ڈرا کر لی جاتی ہیں کہ ان پہ سیاست نہیں ہوگی. میرا یہ سوال ہے محترمہ سے, میں محترمہ کے پہلے بھی آپ کے اسی پروگرام میں ان کے بیانات سنتا رہا ہوں. دیکھیے باتیں کرنی بہت آسان ہوتی ہیں, لیکن پریکٹیکل اپروچ کیا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جس نے یہ کہا کہ جی ہم پاکستان کی سیاست میں تبدیلی کریں گے. پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے بڑی کوشش تھی کہ یہ آئیں گے تو پاکستان میں 1 کروڑ نوکریوں کا بندوبست ہوگا, پھر 50 لاکھ گھر, پھر انتظامی اصلاحات. لیکن سب سے اہم بات جو تھی نا عمران خان صاحب کی سیاست میں انوار صاحب, وہ انہوں نے احساب کا نعرہ لگایا تھا. پاکستان کے احساب کو بڑے ایشو کے طور پہ پیش کیا تھا. یہ محترمہ صرف یہ بتا دیں کہ جن لوگوں کو وہ 3.5 سال ہر روز ٹارگٹ کرتے رہے, کیا ان سے کوئی ایک ٹیڈی پیسہ بھی برآمد کیا جا سکا؟ لیکن پاکستان کا نقصان کتنا ہوا, پاکستان کے اندر پولرائزیشن کتنی بڑی, پاکستان میں محاذرہ کشمکش, تناؤ اور ٹکراؤ کی کیفیت طاری کر کے کیا آپ نے پاکستان کی کوئی خدمت کی ہے؟ اور یہی بات میں آج کی حکومت کے بارے میں بھی کہوں گا. دیکھیں بات یہ کہ آپ ابھی لندن کی بات کر رہے تھے اور میں پوری ذمہ داری سے آپ کو یہ ایک بات میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پر جو ڈسکشن ہوئی ہے وہاں کے پہ بیٹھ کے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر نے ان کو یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کو اقتصادی استحکام کی طرف لے کے جانا ہے, آپ نے پولرائزیشن کا حصہ نہیں بننا, اور خاص طور پہ آنے والے بجٹ کے اندر پاکستان کے عوام پر لوڈ نہیں ڈالنا. تو میرا تو خیال ہے کہ اگر سیاسی لیڈرشپ اتنی ذمہ دار ہو
اور وہ یہ سمجھتی ہو کہ ہماری جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک بھی پہنچنے چاہیے، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ دیکھیں ایک مشکل صورتحال کے اندر انہوں نے اقتدار لیا ہے، اور اقتدار لینے کے بعد جس کیفیت سے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی معیشت دو چار ہے، وہ بات سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ ایک جذبے اور ولولے کے تحت ہی آپ پاکستان کو ایک بہتر صورتحال پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ تو ایک اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی اب عمران خان صاحب یہ سمجھیں کہ بڑے بڑے جلسوں کی صورت میں وہ پاکستان کی حکومت پہ اثر انداز ہوں گے، تو میرا نہیں خیال۔ دیکھیں اگر یہ اور آپ سمجھتے ہیں لانگ مارچ اگر کی کال دینی انہوں نے 20 مئی کے بعد، اس پہ بھی اور شہروں کو جام کرنے کی بات کر رہے ہیں غنی صاحب؟ ایگزیکٹلی یہ وہی فلم ہے نا۔ دیکھیں اس سے تو محترمہ انکاری نہیں ہوں گی کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے پاکستان کے شہروں کو جام کرنے کی بات کی تھی، اسلام آباد کے اندر دھرنا دیا تھا، پھر ایک آپ کو یاد ہوگا جوڈیشل کمیشن بنا تھا، اس جوڈیشل کمیشن میں ان کا موقف یہ تھا کہ 4 سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور 4 سیٹوں پہ انہوں نے کہا جی یہ ہلکے کھول دیں۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 4 سیٹوں پہ 2018 کے الیکشن میں کون کامیاب ہوا ہے؟ وہاں پر پھر پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی ہے۔ لہذا انوار صاحب میں انتہائی درد مندی سے یہ بات کہوں گا کہ مجھے دیکھیں میں جرنلسٹ ہوں، میں سیاستدان نہیں ہوں، میں آپ کو قسم سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ پریشان ہیں۔ یہ جو طوفانی اور ہیجانی کیفیت تاریخ کی جا رہی ہے نا، یہ جو آپ نے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب، میں تو ماشاء اللہ کا نام بھی نہیں لینا چاہ رہا، کہ یہاں پر ایک مائنڈ سیٹ یہ آ گیا ہے کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے، کہ یہ سارا کچھ بلڈوز ہو جائے تاکہ دوسرے کے ہاتھ نہ جائے، اور یہی وہ رجحان ہے جس نے پاکستان میں سیاست کو کمزور کیا۔ اچھا یہ آپ نے اہم نکتہ ہے۔ میں شاندارہ صاحب سے پوچھتا ہوں، شاندار صاحب آپ نے ملکی سیاست کی بھی بات کی، میں آپ سے جاننا چاہوں گا اتنی غصے میں کیوں ہیں آپ بھی، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی؟ ہم نے دیکھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت بھی گئی 58(2)(b) کے تحت، نواز شریف صاحب کی بھی حکومتیں گئیں، اور آپ کے علم میں ہے یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ان کو نااہل قرار دیا گیا، نواز شریف صاحب کو بھی قرار دیا گیا، آپ لوگوں کی بھی حکومت گئی، آپ لوگوں کی حکومت تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو گئی ہے، آپ لوگوں کی الائز جو تھے وہ اب اس حکومت کے ساتھ جا ملے ہیں، تو اس پہ اتنی جو وجہ کیا ہے کہ اتنی غصے کی کیا وجہ ہے، اور اتنا ہجانی کیفیت کیوں کر برپا کی جا رہی ہے؟ الیکشن ہو جائیں گے مدت پہ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا؟ شاندانہ صاحبہ شکریہ انوار صاحب۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ اچھا بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، اور کیونکہ دونوں جو آپ کے اسپیکرز ہیں بے شک پی ایم ایل این ہو یا اینالسٹ ہو، بٹ باتیں کی قسم کی ہے، سو کائنڈلی مجھے ذرا ٹائم دیں آرام سے تاکہ میں رسپونڈ کروں، پھر آپ بے شک اپنے فالو اپ کویسچنز پوچھ لیجیے گا۔ ایک تو یہ کہ یہ چیز سب کو جی آبویس ہونی چاہیے کہ حکومت 2023 تک اگر ان کو اپنا رن کرنے، اپنا پیریڈ کرنے دیتے، ووٹ کو عزتوں کے بڑے بڑے ہم نے نعرے سنے، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، تو ڈیموکریسی تو 2023 میں الیکشنز ڈکٹیٹ کر رہی تھی، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے شاید آئینی کچھ چیزوں کو استعمال کر کے ایک انلیگل امورل حکومت تو بٹھا لی ہے۔ آئین سے کیا لینا؟ آئین میں تو آپ قتل بھی کر سکتے ہیں اگر وہ بدلے میں ہو، پھر آپ کو معافی مل جاتی ہے اس کی۔ آئین میں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پی پی سی میں ایک عورت کو کوئی آنر کلنگ میں دوسری سورہ جسے ہم کہتے ہیں بدلے میں خواتین دی جاتی تھی، آئین بہت کچھ کور کرتا ہے، لیکن یہ انلیگل امورل لوگ وہ آئین تو کور نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے ایک الیکٹڈ حکومت کو ہٹایا۔ ڈزنٹ میٹر، کیا ہوتا رہتا ہے پاکستان میں، پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے۔ جو انٹرسٹنگ چیز ہے، جو باتیں سن رہی ہوں میں بھٹو صاحب کے حوالے سے، خاص کر جنرل ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی، ان کو شہید کیا تھا، اور جنرل ضیاء کے ہینڈ پکڈ انٹرن پروٹیجے نواز شریف صاحب تھے۔ تو اگر اب مجھے یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی نون لیگ اب وہ نون لیگ نہیں رہی، اور میاں صاحب وہ میاں صاحب نہیں ہیں جو جنرل ضیاء کا 24 گھنٹے دفاع کرتے رہتے تھے اور بی بی شہید کی گندی تصویریں پھینک کے ان کو پیلی ٹیکسی کہتے تھے، تو معذرت کے ساتھ سر یہ جنریشن وہ بات ماننے نہیں والی۔ اس سے ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم آن پیپل لائک می۔ دوسری بات، سپریم کورٹ پہ طارق عزیز اللہ ان کو بخشے، میاں نواز شریف کے کہنے پہ اٹیک کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا، پی ٹی آئی نے نہیں کیا تھا۔ تو کون قانون کو پسند کرتا ہے، کون اداروں سے نفرت کرتا ہے؟ میں نے دوبارہ پہلے آپ کو بتایا کہ جب بڑے بڑے سپیکرز اور بڑے بڑے آپ کے وہ لگے کنٹینرز اور آپ کی ٹی وی لگے، اور میاں صاحب براہ راست لندن سے گال گلوچ سٹنگ افواج پاکستان کو دے سکتے تھے، تو یہ مجھے یہ مت کہیں کہ جی بڑے قانونی لوگ ہیں اور وہاں بیٹھے ہیں، پیمرا نے بین بھی کر دیا نا جی، سب کو سب تمام خطابات اور تقریر کو بین کر دیا تھا پیمرا نے۔ یہ اپنا موقف بیان کریں گے، سن لے پورا سن لیں۔ ابھی ایک ویڈیو چل رہی ہے، کلپ آن لائن، جہلم کے جلسے میں ایک بندہ اریسٹ ہوا، پولیس نے اریسٹ کیا، اور اس کی سٹیٹمنٹ میں ابھی آپ کو شو کے بعد فارورڈ کروں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جی رانا ثناء اللہ صاحب انٹیریئر منسٹر کی جمائی، پتہ نہیں جمائی کیا ہوتا ہے اردو میں، انہوں نے مجھے بھیجا تھا کہ خان کو جوتا مارنا ہے۔
اب جوتا مارنا تھا، گولی ماری، تو اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بٹ جب قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں اور کہتے کہ جی پی ٹی آئی اگلا الیکشن ہارے گی، تو آپ جلسوں سے کیوں ڈرتے، جلوس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ نکلنے دے لوگوں کو، آپ کا کیا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور جو آخری عزت کی بات ہوئی اور پولرائزیشن کی بات ہوئی، جب یوسف رضا گیلانی کا الیکشن ہوا، ہمارے ہی پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایس بکے 20 کروڑ میں 25 کروڑ میں، ابھی دوبارہ بکے، کوئی عزت پہ، کوئی عہدے پہ، کوئی پیسے پہ. تو معذرت کے ساتھ میں تو فوج کو یا ایون جو بیرونی کانسپریسی ہے، میں تو ان کو دوش ہی نہیں دیتی. جب پاکستانی سیاستدان خود اتنا گرا ہوا ہے کہ اس کی بولی بھینس بکری کی طرح لگ سکتی ہے 6 سے 22-23 کروڑ تک، پھر تو گیا پاکستان. اور اس میں اپوزیشن سے گلا ہی نہیں کرتی، گلا تو میں اپنے لوگوں سے کرتی ہوں. تو معذرت کے ساتھ سر، غصہ کسی کو بھی نہیں. اور ایک آخری بات، ہم جو نکل رہے ہیں نا، ہم تو مشکل سے 130-135 ایم این ایز رہ گئے ہیں، نکل تو عوام رہی ہے لاکھوں کے حصوں میں. میرے اپنے گاؤں میں گاؤں میں رہتی ہوں، اور ہمارے لوگ جو جے یو آئی کے تھے، جو اے این پی کے تھے، وہ بھی پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں. اچھا، وہ بھی جوائن کر رہے ہیں، انہوں نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا، ان کو نہیں دیا تھا. اوکے، میں جواب لے لوں. جی رانا صاحب، آپ نے گفتگو سنی شاندانہ صاحبہ کی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، پلیز گو ہیڈ. رانا مقبول صاحب. جی میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، یہ انہوں نے بے نظیر صاحبہ کے سر ذرا اونچا بولیے گا پلیز. رانا صاحب ذرا اونچا بولیے گا. وہ ان کو فلاں کہتے تھے، میں نے کہا یہ پکچر سی اور یہ فلاں کہتے تھے. میاں نواز شریف اس طبع کا ہی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ شریف آدمی ہے اور رکھ رکھاؤ والا آدمی ہے، اور سبھی کی ماں بہنوں کی عزت کرتے ہیں. یہ اس طرح کے جو ساتھ ہوتے ہیں نا جی گواشتے، وہ یہ باتیں بھی بناتے ہیں اور باتیں اڑاتے بھی ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ جی نہاری اور فلانا، میں اس کا عینی شاہد ہوں. میں اور میاں صاحب پورے 7 مہینے ایک بیرک کے جیل میں رہے ہیں. ایک دفعہ بھی انہوں نے نہاری اور وہ سری پائے نہیں کھائے، وہ کھاتے نہیں ہیں سری پائے. ان لوگوں نے وہ پروپیگنڈا کیا ہے جس کی کوئی وجود ہی نہیں. وہ ہڈن لائک سری پائے اور یہ جو نہاری شہری ہوتی ہے نہیں کھاتے ہیں. اس لیے یہ جو باتیں جو بناتے ہیں ہیومیلیشن کے لیے، ان کے قد کو نیچا کرنے کے لیے، ڈسٹورشن پیدا کرنے کے لیے، وہ کامیاب تو نہیں ہونی. لیکن اپنے گناہوں میں اضافہ کرنے والی بات ہے نا، یہ ایک بات کی جس کی تصدیق ہی نہیں ہے، اس کے اوپر آپ یہ کرتے جائیں اور چلتے جائیں. میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا جی، جو فیصلے ہوئے ہیں، ابھی کبھی شاندانہ صاحب کو وقت ملے گا تو یہ فیصلے بھی پڑھ لیں سارے، یہ کیا تھا اور ان کا پرسپیکٹو کیا تھا. جی آپ نے بتایا، اور کیوں یہ ایسا کیا گیا ہے. آپ لیڈرز کو ویلیفائی کرتے ہیں، ان کو ہیومیلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو وہ آدمی جو ہے وہ اتنا بہادر آدمی ہے تو باتیں سر آپ کی تھوڑی آواز میں ڈسٹورشن ہے، دوبارہ آپ کے پاس ہوگا. سلمان غنی صاحب سے میں کمنٹ لے لیتا ہوں. رانا صاحب آپ کی نا تھوڑی سی مجھے معذرت کے ساتھ ڈسٹورشن آ رہی تھی. میں چاہوں گا سلمان غنی صاحب، سر آپ بحث کو سمیٹیے گا. آپ نے شاندانہ صاحب کی بھی گفتگو سنی، انہوں نے کہا ہمارے گاؤں میں تو اب جے آئی اور جو اے این پی کے ووٹرز تھے وہ بھی پی ٹی آئی کے ووٹرز بن گئے، اور انہوں نے کہا ہم تو 120-130 ایم این ایز ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں. سر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے ایک الزام بھی لگایا جے ایل ایم کے جلسے کی کوئی آن لائن ویڈیو کی بات کر رہی تھی. ظاہر بات ہے میری نظر سے نہیں گزری، اس لیے آپ اگر اس حوالے سے اگر آپ ایز اے انفارم جرنلسٹ اس پہ کچھ کہنا چاہیں. دیکھیں انوار صاحب، تحریک انصاف پاکستان کی ایک بڑی پارٹی ہے، بڑی پارلیمانی پارٹی ہے. انہیں چاہیے یہ تھا کہ یہ سیاسی طرز عمل اختیار کرتے ہوئے پارلیمنٹ کا حصہ رہتے، پارلیمنٹ کے اندر فیس کرتے صورتحال کو. کیونکہ خان صاحب سے میرا بڑا پرسنل تعلق رہا ہے. میں وہ شخص ہوں جنہوں نے تحریک انصاف کی جو تاسیسی پریس کانفرنس تھی، میں اس میں شامل تھا. خان صاحب سے ہمیں توقع تھی کہ وہ پاکستان کی سیاست میں باقاعدہ تبدیلی لائیں گے اور ایک اچھا کلچر متعارف کروائیں گے. اور ایکسپورٹ کا گریجویٹ جب بھی پاکستان کی سیاست کے اندر سرگرم میں کردار ادا کرتا نظر آیا، تو میں آپ کو قسماً یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی نئی نسل پہ اس کے اچھے اثرات نہیں ہوئے. کہ یہ جو الزام تراشی کی سیاست ہے، میں بڑے مؤدبانہ انداز میں آپ کی معزز خاتون ایم این اے جو ہے، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بات ثابت کر دے کہ پاکستان میں آج کا پرائم منسٹر اور وزراء جو ہے وہ سرکاری خرچ پہ لندن گئے ہیں، تو میں کبھی بھی ان کی کسی طرح بھی حمایت نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں یہی الزام کا رجحان ہے جس نے پاکستان میں سیاست کو بھی بدنام کیا ہے، سیاستدانوں کو بھی بدنام کیا ہے. یہ ملک جو انوار ایک سیاستدان کی اسٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا، اور اس وقت یہ 2 ٹکڑے ہو گیا جب آپ نے مینڈیٹ بڑی پارٹی کا تسلیم کرنے سے انکار کیا. میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. جہاں تک انتخابات کی بات اور اصلاحات کی بات ہے،
جب بھی انتخابات ہوں گے اس کے لیے اصلاحات ضروری ہے، اور اصلاحات اس لیے ضروری ہیں کہ جس پارٹی کو مینڈیٹ ملے اسے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ابھی وہ جو بات کر رہی تھی کہ جی تحریک انصاف کی حکومت نے اصلاحات کی ہیں، دیکھیں سولو اصلاحات نہیں چلیں گی، اصلاحات وہی ہوتی ہیں جس پہ کنسنسس ہو، تاکہ آنے والے وقت میں جب انتخابی نتائج سامنے آئے تو بڑی پارٹی کا مینڈیٹ تسلیم کرتے ہوئے انہیں حکومت کا حق دیا جائے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی آپ کو پاکستان کے اندر سولو پرواز کی اجازت ہوگی تو جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا، لہٰذا عمران خان صاحب اپنی سیاسی قوت کو منظم رکھیں، اور اگر وہ عوام کے جلسوں کی بات کرتے ہیں تو جب انتخابات کا بگل بجے گا تو لوگ یہ بھی پوچھیں گے کہ بتائیں آپ کی جمہوریت نے، آپ کی حکومت نے ہمیں کیا دیا تھا۔ ابھی تو مرلہ نہیں آیا، ابھی تو سازش کا بخار چڑھا ہوا ہے، اور یہ بخار ایسا ایسا اترے گا، پھر کارکردگی کی بات ضرور ہوگی، کارکردگی کی بات ضرور ہوگی۔ وقت میرا ختم ہوا جاتا ہے۔ شاندانہ گلزار کا بہت شکریہ، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما سینیٹر رانا مقبول صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نون لیگ سے آپ کا تعلق تھا۔ سلمان غنی صاحب کا بہت شکریہ، اور نسیم صدیقی صاحب کا شکریہ۔ ویورز یہ آج کا پروگرام تھا۔ ظاہر ہے ملک میں سیاسی ہلچل پائی جاتی ہے اور سیاست کا پارہ ہائی ہے، جیسے موسم کا پارہ ہائی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو لندن میں مشاورت ہوئی ہے، کابینہ کا اجلاس ہوگا، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور سلمان غنی صاحب، نسیم صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آئندہ آنے والا بجٹ ہے اس میں نواز شریف صاحب کی گائیڈ لائن یہی ہے کہ عوام پہ کم بوجھ ڈالا جائے، اس پہ کیا حتمی فیصلے سامنے آتے ہیں، اور ملک کی سیاست جو ہے اس کو ہم اس کا احاطہ کرتے رہیں گے۔ ظاہر بات ہے ایوری ڈے دیر از اے نیوز۔ جہاں تک ڈی جے ایس پی آر صاحب کی بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ملک کی سیاست میں فوج کو نہ شامل کیا جائے، جو ان کا اے پولیٹیکل رول ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور جو سیاستدان ہے وہ اپنے معاملات خود سمیٹیں اور نپیٹیں۔ آج کے لیے یہی کچھ، اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک۔ تب تک لیے سید انوار الحسن اور دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔